बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पूरा का पूरा अटक बाहर आ गया, आसपास के लोग भी बाहर आ गए। मैंने इस तरह कभी भी लोगों को जलसे में आते हुए नहीं देखा। बहुत पुराने ज़माने में मैंने जब कुछ लोगों को वीडियोज़ हम देख रहे थे तो हमारे एक साथी उन्होंने कहा पुराने ज़माने में मेलों में लोग इस तरह आया करते थे, जोक दर जोक, और इस तरीके के ये मंजर हमने पहले नहीं देखे जिस तरह से अटक में लोग बाहर निकलें। मेजर ताहिर सादिक और उनके साथ बाकी जो लोग अटक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता हैं, उन लोगों ने वाकई साबित किया कि अटक के अंदर उनकी ताकत बहुत बड़ी है। और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब का जो बयानिया है वो उनकी जमात को बहुत ऊपर लेकर जा रहा है। पाकिस्तानी टल नहीं रहे, बाज नहीं आ रहे। जिन लोगों को लगता था ये सिर्फ शहरों का गेम है, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और चंद शहरों के अंदर ये मामला है सिर्फ, या खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान साहब की हुकूमत है, उन लोगों को आज बड़ा तगड़ा जवाब मिल गया है। अटक के जलसे ने और जेलम के जलसे ने यह साबित किया कि सिर्फ शहरी नहीं, एक्चुअली जेलम में तो ज़्यादातर जो है वो फ़ौजी ख़ानदान रहते हैं, तो इसलिए उसको भी आप एक अलग नौइयत से देख सकते हैं। लेकिन अटक के जलसे ने साबित किया कि देही इलाकों में रहने वाले लोग, पहाड़ों पे रहने वाले लोग, खेती बाड़ी करने वाले लोग, वो भी इस तहरीक के साथ जुड़े हैं और वो भी ये समझते हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। उन्हें भी लगता है कि पाकिस्तान के साथ ज़्यादती हुई है और एक रजीम चेंज ऑपरेशन पाकिस्तान के अंदर हुआ है, ये उनको भी लगता है। इमरान खान साहब ने जो अहम बातें की मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा मैं अपनी जान देने के लिए और जेल जाने के लिए मैं तैयार हूँ। ना कभी इम्पोर्टेड हुकूमत को मानूंगा, ना अमेरिका की गुलामी किसी सूरत कबूल करूंगा। जो बाइडन इंतज़ामिया ने 3 स्टूजेस के साथ मिलकर साजिश की है, साफ कहा इमरान खान ने कि जो बाइडन इंतज़ामिया है और ये 3 स्टूजेस हैं जिनके साथ मिलकर उन्होंने साजिश की है। साजिश रोकने वालों को बताया कि मईशत मुश्किल से संभाली है, यानी जो लोग साजिश को रोक सकते थे उनको मैंने बता दिया था कौन लोग थे। ताकतवर हल्के, मुक्तदर हल्के, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, इन लोगों से इमरान खान साहब ने इशारा इसी तरफ दिया है। ज़रा क्लियरली बात कर देते हैं। उन्होंने कहा जो साजिश रोक सकते थे उनको बताया कि मईशत को बड़ी मुश्किल से संभाला है, साजिश कामयाब होगी तो मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, लेकिन नहीं रोक पाए। क़यामत की निशानी है कि इस वक्त आसिफ अली जरदारी नैब की इस्लाहात की बात कर रहा है और नैब में इस्लाहात करेगा। 2 भाई हैं, एक फ़ौज को गाली देता है और दूसरा बूट पॉलिश करता है। शहबाज शरीफ के बारे में कह रहे हैं फैसला कुन वक्त है, तैयारी करें, हकीकी आज़ादी का वक्त करीब आ रहा है, फैसला कर लें, आज़ाद रहना है या अमरीकी गुलामों की गुलामी करनी है। और मैं तो कभी भी गुलामी कबूल नहीं करूंगा, जब तक जिंदा हूं तब तक नहीं करूंगा। ये इमरान खान साहब ने कहा। जलसा शानदार था, रिकॉर्ड याफ्ता जलसा था और जलसागाह की तरफ जाने वाले सारे रस्तों के ऊपर लोग मौजूद थे। जलसागाह बहुत जल्दी भर गई थी, बहुत बड़ी जलसागाह रखी, लेकिन वो इमरान खान के आने से बहुत पहले भर चुकी थी। जलसागाह के बाहर जितने इलाके थे उन सब में आवाम खड़ी हुई थी, लोग बहुत बड़ी तादाद में मौजूद थे। इमरान खान साहब पहुंचे तो तिल धरने की जगह नहीं थी और वहां उन्होंने ये खिताब किया है। तो अटक भी फतह कर लिया इमरान खान साहब ने। यानी मैं अक्सर कहता हूं कि हुकूमत छीनते छीनते पूरा पाकिस्तान इमरान खान के हवाले कर दिया। अब एक और मामला जो उठा हुआ था काफ़ी दिनों से, उसके ऊपर बात करते हैं कि जनरल फैज़ साहब की तौहीन की जा रही थी और तज़हीक आमेज़ जुमले उनके बारे में बोले जा रहे थे। सबसे पहले इस पर आगाज़ किया मरियम नवाज साहिबा ने और उन्होंने कहा कोर कमांडर पेशावर को और उनके बारे में कि मुखालिफिन की गर्दनें दबोचने का काम ये करते थे और उनके ऊपर तनकीद की। और आज फिर मरियम नवाज साहबा ने कहा कि मैं क्राइटेरिया बना देती हूँ, यानी उन्होंने क्राइटेरिया बनाया कि ये खसूसियात होनी चाहिए आने वाले आर्मी चीफ में, और जितनी खसूसियात उन्हें आर्मी चीफ के बारे में बताई वो सारी खसूसियात उनके चचा वज़ीर आज़म हो या साबिका वज़ीर आज़म उनके वालिद हों उनके अंदर नहीं है, या उनका जो चचाजाद है जो वज़ीर आला पंजाब है उसमें भी नहीं है। यानी जो खसूसियात वो एक आर्मी चीफ के अंदर चाहते हैं वो एक वज़ीर आज़म में नहीं चाहते, एक वज़ीर आला में नहीं चाहते, एक पॉलिटिकल लीडर के अंदर नहीं चाहते। तो मरियम नवाज साहिबा ने, यानी अब ऐसा होगा कि मरियम नवाज फैसला करेंगी कि हु शुड बी द आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान। अफसोस की बात है जमानत पे बाहर है, मुजरिमा है, मुलजिमा नहीं है, मुजरिमा है, इनके ऊपर केस हो चुका है, लेकिन अब इनको निकालने की तैयारी की जा रही है क्योंकि NRO2 मुकम्मल हो रहा है। मुसद्दक अब्बासी साहब ने स्टेटमेंट दिया, ये मुशीर बराए एहतसाब थे इमरान खान साहब के। इन्होंने कहा कि 13 बड़े केसेस हैं इन लोगों के ऊपर और 11 के अंदर तो कंफर्म इनको सजा होनी चाहिए। सारे एविडेंसेस मौजूद हैं, एक एक सबूत मौजूद है, लेकिन अब इनको बचाने के ऊपर काम शुरू हो चुका है।
اور ان کو ان معاملات کے اندر سے نکالا جا رہا ہے، یہ انہوں نے کہا۔ نواز شریف صاحب کی 2 اہم شخصیات کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے برطانیہ میں، اور میں پہلے بھی آپ کو وی لاگ میں بتا چکا ہوں کہ کچھ لوگوں نے ایسا رپورٹ کیا کہ DGISI سے بھی ان کی بات چیت ہوئی ہے، لیکن PMLN نے اس کی تردید کی ہے، اور یہ بات جو ہے وہ انیک ناجی صاحب نے ان کے بقول یہ انہوں نے رپورٹ کیا ہے اس کو۔ بہرحال NRO 2 ہو چکا ہے، اور ایک نیا امریکی سفیر اب پاکستان میں آ رہا ہے۔ یہ جو نیا امریکی سفیر ہے جو پاکستان میں آ رہا ہے، اس کا نام ہے ڈونلڈ بلوم۔ اس کے بارے میں ایک الگ پورا وی لاگ کروں گا، کون ہے، کہاں کہاں تعینات رہے، کیا کام کرتے رہے، جن ملکوں میں رہے وہاں پہ کیا کچھ ہوتا رہا، لیکن 4 سال کے بعد امریکی سفیر پاکستان میں آ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے پرابلم تو عمران خان سے تھا، شہباز شریف آ گئے تو اب امریکی سفیر بھی آ رہا ہے۔ دوسری جانب جنرل فیض پہ تنقید پہ فوج کا جو صبر تھا وہ شاید جواب دے گیا ہے، اور اس کے اوپر پاک فوج نے ایک بیانیہ جاری کیا ہے۔ وہ بیانیہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو پاک فوج نے کہا اس کے بارے میں کہ جنرل فیض کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے اور لگاتار تنقید کی جا رہی ہے۔ اس پہ DGICR نے سٹیٹمنٹ یہ دیا ہے کہ جلد انتخابات کا فیصلہ سیاستدانوں نے کرنا ہے، فوج کا اس میں کوئی کردار نہیں بنتا۔ جنرل بابر افتخار نے کہا کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ خدا نخواستہ فوج میں کوئی تقسیم ہو سکتی ہے تو اس کو فوج کی روایات اور کلچر کا پتہ ہی نہیں ہے۔ جائز تنقید سے کسی کو مسئلہ نہیں ہے، لیکن آج کل سوشل میڈیا پر جو کیا جا رہا ہے وہ تنقید نہیں ہے، پروپیگنڈا ہے فوج کے خلاف۔ جلد انتخابات کا فیصلہ سیاستدانوں کرنا ہے، فوج کا اس میں کوئی کردار نہیں بنتا۔ پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ اتنی قابل ہے کہ وہ آپس میں بیٹھ کر اس بارے میں بات کر سکتے ہیں، قابلیت تو ہم نے دیکھی ہے ان کی۔ جب بھی کسی سیاسی معاملے میں فوج کو بلایا گیا یا اس نے مداخلت کی وہ متنازع ہو گیا، اسی لیے فوج کی لیڈرشپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو سیاسی چیزوں سے دور رکھنا ہے۔ حالانکہ تھوڑے دن پہلے DGICR کا ایک سٹیٹمنٹ بڑا تنقید کی زد میں آیا تھا، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ نئی حکومت آنے کے بعد ڈالر کی قیمت جو ہے وہ کم ہوئی ہے، یعنی پیسے کی قدر بڑھی ہے، اور سٹاک مارکیٹ کے اندر بھی بہتری ہوئی ہے۔ تو اس کو ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ کے طور پہ دیکھا جا رہا تھا، اور اس کے اوپر بہت شد اور مد کے ساتھ لوگوں نے بات چیت بھی کی تھی۔ اس چیز کا فیصلہ جب بھی پاکستان کی سیاسی قیادت کرے گی، اگر الیکشن کے انتظام میں فوج کی ضرورت پڑی تو سیکیورٹی دینے کے لیے الیکشن کمیشن فوج کو بلا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فوج کی جانب سے سیاستدانوں کو نہیں بلایا جاتا، بلکہ سیاستدان خود ملنے کی درخواست کرتے ہیں۔ ہمیں یہ بیان دینا پڑا، یہ کسی ایک مخصوص جماعت کے بارے میں نہیں ہے۔ پچھلے کئی دنوں میں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے کئی ایسے بیانات دیے ہیں جو ہماری مسلح افواج کی سینئر لیڈرشپ، مسلح افواج بطور ادارے اور ان کے مرال اور ان کے وقار پر اثر انداز ہوتا ہے یا اثر مرتب کرتا ہے اور کر رہا ہے۔ انہوں نے پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بتایا کہ فوجی قیادت کا اور عوام کا بھی ہمیشہ مطالبہ رہا کہ فوج کا مختلف جگہوں مواقع پر جو بھی سیاسی کردار رہا ہے اس سے فوج کو باہر آنا چاہیے۔ آج ادارے نے اپنے آپ کو سیاست سے باہر کر لیا ہے، یہ ترجمان پاک فوج کا موقف ہے۔ خاص طور پہ جو تنقید ہوئی جنرل فیض حمید کے اوپر، جو مریم نواز نے شروع کی، بعد میں بڑا خوفناک جملہ جو ہے وہ اس کے اندر آصف علی زرداری صاحب نے ڈالا کہ ان کو تو کھڈے لائن لگا دیا گیا بیچارے کو، اور پھر اس میں جو ہے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ 2018 میں ادارے نے حملہ کر دیا تھا، اور اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری نے یہ بھی کہا کہ تحریک عدم اعتماد سے ایک دن پہلے مجھے یہ دھمکی پہنچائی گئی کہ یا تو نئے الیکشن کے لیے ریڈی ہو جاؤ تو یا پھر ہم ملک میں مارشل لا لگا دیں گے۔ یہ بھی بلاول بھٹو زرداری کا سٹیٹمنٹ ہے۔ اور نجم سیٹھی نے بھی جنرل فیض حمید کے بارے میں بڑے نیگیٹو ریمارکس پاس کیے۔ تو نام لے کر یہ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں، تو اس پہ فوج کا صبر جو ہے وہ لبریز ان کا پیمانہ ہونا ہی تھا۔ بہرحال اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، اور ایسا لگتا ہے کہ فوج اس سے نالاں ہے، اور فوج کے اندر یعنی اس کے اوپر تشویش ہے کہ جس طرح ان کا نام استعمال کیا جا رہا ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ہیں جو سامنے رکھنا بہت ضروری ہے، اور یہ دل کی بات ہے، میں صاف صاف آپ سے کہتا ہوں۔ دیکھیں اس ملک میں سب کی عزت ہے، سب کی، سب کو اپنے اپنے ادارے کی، اپنے اپنے جماعت کی، اپنے اپنے فرقے کی، اپنے گروہ کی، اپنے جتھے کی عزت کا احساس ہے۔ کیا کسی کو پاکستان کی عزت کا احساس ہے؟ سب یہی کہتے ہیں کہ ہمیں یہ نہ کہو، ہمیں وہ نہ کہو، ہمارے بارے میں فلاں بات نہ کرو، ہمیں الزام نہ دو، ہمیں بیچ میں مت گھسیٹو، وغیرہ وغیرہ سب کہتے ہیں۔ سب کو اپنی اپنی عزت پیاری ہے، سب کو اپنی اپنی شان، اپنی اپنی آن عزیز ہے۔ کیا اس بیچ میں کسی نے پاکستان کی عزت کے بارے میں سوچا ہے؟
کیا کبھی کسی نے پاکستان کی شان، پاکستان کی آن کے بارے میں سوچا ہے؟ پوچھئے آپ لوگ، پوچھئے آپ سب اپنے آپ سے پوچھئے 2 ماہ پہلے تک یہ پاکستان کیسا تھا؟ مسلمانوں کی سب سے بڑی کانفرنس دوسری مرتبہ پاکستان میں ہو رہی تھی، 3 ماہ میں دوسری مرتبہ ہمیں مسلم امہ میں اور دنیا میں رفتہ رفتہ ایک مقام مل رہا تھا۔ پھر ہم سب نے دیکھا کہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں منڈیاں لگیں، انسانوں کی منڈیاں، انسان بکے، ضمیر بکے۔ کیا اس سے پاکستان کی عزت ہوئی؟ ایک حکومت گرا کر ایسی حکومت لائی گئی جس کا وزیر اعظم اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کا ملزم ہے، اس کا بیٹا وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا گیا، ورلڈ ریکارڈ لگا دیا، اور وہ بھی ایسا بیٹا جو اس کا شریک ملزم ہے، جن کے پاس جواب نہیں کہ ان کے اکاؤنٹوں میں اربوں روپے کیسے آئے، یہ بھی نہیں پتا کہ ان کے چپڑاسیوں کے، ڈرائیوروں کے اور ملازموں کے اکاؤنٹوں کے اندر اربوں روپے کیسے آئے۔ کیا اس سے پاکستان کی عزت ہوئی جن کو وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم بنایا گیا؟ اور اس وزیر اعظم نے آتے ہی کہا کہ ہم تو بیکاری ہیں۔ کیا اس سے پاکستان کی عزت ہوئی؟ پھر ایک کابینہ بنی، تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسی کابینہ بنی جس کے ہر 3 میں سے 2 لوگ جو ہیں وہ ملزم ہیں اور ضمانت پر ہیں، کرپشن کے کیسز میں، سنگین نوعیت کے مقدمات کے اندر ملزم ہیں۔ کیا اس سے پاکستان کی عزت ہوئی؟ جس وزیر اعظم کو زبردستی آدھی رات کو عدالتیں لگا کر، قیدیوں والی گاڑیاں بلوا کر اور جعلی خبریں چلوا کر نکالا گیا، وہ بار بار کہتا رہا کہ یہ ایک بیرون ملک کی سازش ہے۔ کیا اس سے پاکستان کی عزت ہوئی؟ نئے بننے والے وزیر اعظم نے بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر کے ساتھ اپنے مجرم، مفرور اور اشتہاری بھائی کی تصویر لگا دی۔ کیا اس سے پاکستان کی عزت ہوئی؟ اس ضمیر فروشی کے بعد پورا پاکستان نکل کر باہر آ گیا، لوگ، عورتیں، بچے، بزرگ، بوڑھے سب چلاتے رہے، روتے رہے۔ کیا اس سے پاکستان کی عزت ہوئی؟ مہنگائی کے نعرے لگا کر جن من پسند لوگوں کو اقتدار میں لایا گیا، ان کے آنے کے بعد ہمارا وہی پیارا پاکستان اور اس کے لوگ، اس کا عام آدمی آج مہنگائی اور بدترین گورننس کی دلدل میں پہلے سے زیادہ دھنستا چلا جا رہا ہے۔ کیا اس سے پاکستان کی عزت ہوئی؟ ایک ایسی حکومت اس ملک میں بنا دی کہ جس کی کابینہ مشاورت کے لیے ایک ایسے ملک میں جاتی ہے جس سے 75 سال پہلے ہم نے آزادی حاصل کی تھی، غلام بنا کر رکھ دیا ہے۔ کیا اس سے پاکستان کی عزت ہوئی؟ اور مشاورت کے لیے بھی ایک ایسے آدمی کے پاس جاتے ہیں، ایک ایسے آدمی کے پاس جاتے ہیں جو پاکستان کی عدالتوں کو چکر دے کر بھاگا ہوا مجرم ہے، ایک مفرور مجرم جس کی سزا ابھی باقی ہے اور وہ اشتہاری ہے، اس سے مشورہ کر رہے ہیں۔ کیا اس سے پاکستان کی عزت ہوئی؟ سب کو نظر آ رہا ہے کہ پورا پاکستان ایک طرف کھڑا ہے، مگر چند طاقتور طبقات دوسری طرف اپنی ضد اور انا کو لے کر کھڑے ہیں۔ پورا پاکستان اپنی آزادی، خود مختاری اور عزت کے لیے کھڑا ہے، مگر کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں ابھی شاید احساس نہیں ہو رہا۔ کوئی بات نہیں، یہ پاکستانی ہے جس نے ہم سب کو عزت دی ہے۔ آپ کا تعلق کسی بھی ادارے سے ہے، کسی بھی جماعت سے ہے، کسی بھی فرقے سے، گروہ سے، کسی بھی جتھے سے آپ کا تعلق ہے، آپ پاکستان سے ہیں، پاکستان آپ سے نہیں ہے، اور جو کچھ بھی آپ ہیں وہ پاکستان کی وجہ سے ہیں، آپ کو احساس ہو یا نہ ہو۔ آج پاکستان جانتا ہے، پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ عزت کیسے کروانی ہے، اور وہ اپنی اور اپنے دیش کی عزت کروا کر چھوڑے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔